अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। हुजूर मदार पाक रजी अल्लाह तआला से उनके मुरीद ने सवाल किया, और आपने इतना बड़ा रोज़ा रखा, आपने उसमें कभी सहरी और अफ्तारी क्यों नहीं करी? हालांकि सहरी और अफ्तारी करना तो ज़रूरी होता है रोज़े की हालत में। बहुत सारे लोग की ये कमेंट भी आती हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट ये रहता है कि रोज़ा जो शख्स रखता है तो रोज़े में सहरी और अफ्तारी करना ज़रूरी होता है। तो फिर सरकार मदार पाक ने 556 साल का रोज़ा रखा, तो फिर आपने कभी सहरी और अफ्तारी क्यों नहीं करी? मुरीद को सरकार मदार पाक ने क्या जवाब दिया, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसके बारे में बात करेंगे। सरकार मदार पाक रजी अल्लाह तआला की उम्र 596 साल की उम्र हुई है और आपने 556 साल का रोज़ा रखा। और सरकार मदार पाक जब तकरीबन 40 साल के थे, आपने 40 साल तक तो रह करके खूब अपने घर में खाया पिया। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना शरीफ में आपको याद किया। उसके बाद वहाँ आपको हुक्म दिया, जब वहाँ पहुँचे कि हिंदुस्तान में जाकर के दीन फैलाओ, वहाँ के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, दीन की ज़रूरत है। तो सरकार मदार पाक ने उस वक्त एक दुआ की थी, इलाही मुराद गुरसिंगी नशबत वो लिबास मनकोना न कर दे, मौला मुझे खाने पीने की ज़रूरत न रहे, लिबास बदलने की ज़रूरत न रहे। तो बहरहाल सरकार मदार पाक ने इस दुआ को जब किया था, फिर आप जब हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े, जब आप खंबात की सरजमीन पर आए जो गुजरात में एक जगह मौजूद है, जब वहाँ पर पहुँचे तब सरकार मदार पाक की ये दुआ मकबूल हुई। फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, वहाँ पर जलवा अफरोज हुए, रूहानी हालत में सरकार करके वहाँ पर आपको चंद लुकमे खीर के खिलाया और फरमाया कि आज के बाद तुमको भूख न लगेगी। फिर पानी पिलाया और फरमाया आज के बाद तुमको प्यास न लगेगी, और आपको लिबास पहनाया और फरमाया कि आज के बाद न कभी ये गंदा होगा, न कभी फटेगा, न कभी पुराना होगा, न कभी मैला होगा। फिर सरकार मदार पाक 556 साल तक दीन का काम करते रहे और इस दुनिया में बाहयात रहे। आपने पूरी जिंदगी न खाया न कभी पिया। गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अल्लाह के बहुत बड़े वली, पाए के बुजुर्ग अकाबिर औलिया में से हुजूर बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रजी अल्लाह तआला बहुत बड़े अल्लाह के वली, अकाबिर वली में शुमार होता है। और ऐसे वैसे वली नहीं है, ये वो वली हैं जो गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान में आए। बहुत सारे लोग इस पर बहस करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है ये पहले आए, कोई कहता है वो पहले आए। अरे किताब का मुताला करो, तो ऐसा सोशल मीडिया का दौर है, उस पर जाके सर्च करो। तो ऐसा सोशल मीडिया का दौर है, उस पर जाके सर्च करो। तो ऐसा सोशल मीडिया का दौर है, उस पर जाके सर्च करो। गरीब नवाज किस सन में पैदा हुए और मदार पाक किस सन में पैदा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, जब मैंने ये वीडियो देखी तो देखने के बाद, इसका पहला वाला वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक आदमी मतलब ये 400-500 साल पहले आए और उनका उम्र जो है 596 साल, और उन्होंने रोज़ा रखा 556 साल का रोज़ा रखा। मुझे तो अजीब लगा कि 556 साल का रोज़ा ये कैसे हो सकता है। तो मैंने फिर थोड़ा ये उसके बाद वाला उनका वीडियो देखा, तो वो बताया कि आप जाके इंटरनेट में देखिए। तो मैंने जाके इंटरनेट में सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया में सबसे पहले जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो आए थे। लेकिन इन्होंने क्लेम कर रहे हैं कि वो जिंदा शाह मदार जो हैं वो पहले आए। तो फिर मैंने जाके इंटरनेट में सर्च करना शुरू कर दिया, तो इंटरनेट में विकिपीडिया में आया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो पैदा हुए 1103 ईस्वी में और उनका वफ़ात हो गया 1236 ईस्वी में, राइट। उसके बाद जो है मतलब उसके बाद जाके वो जो शाह मदार हैं उनका पैदाइश हुआ 1315 ईस्वी में और उनका वफ़ात हुआ 1434 ईस्वी में, यानी 119 साल उनका बाहयात दुनिया में रहे। तो 119 साल में 556 साल का रोज़ा कैसे रखे? तो मेरे भाइयों, कैसे भी हम लोग ये जो वीडियो दिखाते हैं या फिर जो एनालिसिस करते हैं, तो उससे ये मुराद नहीं है कि हम लोग वो जो बुजुर्ग हैं उनको बुरा भला कहते हैं, बल्कि इन लोग जो क्लेम करते हैं, झूठ क्लेम करते हैं, उसको पकड़ने के लिए। तो मेरे भाइयों, ये जो इतना 556 साल का रोज़ा रखे, तो मेरे भाइयों ये अमल जो है सहाबा के ज़िंदगी में या कोई ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का ऐसा अमल कोई साबित होता है या नहीं, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। और हर दिन रोज़ा रखना ये कैसा है वो भी बताएंगे, तो आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। अगर सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन रोज़ा रखने से मना फरमा रहे हैं और बग़ैर खाए पिए भी रोज़ा रखने के लिए मना करते हैं, तो ये 500-700 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के 500-700 साल बाद आके 556 साल का रोज़ा रखना ये कहाँ तक सही है, वो आपको इस वीडियो के जवाब में मिल जाएगा। आज वीडियो ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आज का दूसरा सवाल है, सौमुद दहर क्या चीज़ है? सौमुल विसाल रखना कैसा है? सही बुखारी में तो आया है कि जो रोज़ाना रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसे रोज़ादार शुमार ही नहीं फरमाता।
क्या ये बात सही है؟ بالکل صحیح ہے جی, صحیح بخاری میں واقعی حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی موجود ہے. پہلے تو ان ٹرمز کو آپ سمجھیں نا, میں نے رمضان مبارک سے ریلیٹڈ اور نفلی روزوں سے ریلیٹڈ ڈیٹیل جو ہے وہ 4 لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں. مسئلہ نمبر ہے 53A-B-C-D, آلموسٹ سارے مسائل اس میں کور کیے ہیں عید تک کے. اس میں نے بتایا تھا صوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو. صوم الدہر کا مطلب ہے ایسا شخص جو روزانہ روزہ رکھے. الدہر زمانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ہمیشہ روزہ رکھنے والا. صوم الوصال, وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لے, مسلسل 3-3 4-4 دن کے روزے رکھے. یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھا کرتے تھے, یہ آپ کی خصوصیت ہے. کچھ اصحاب نے رکھے تو ان کے لیے پھر مصیبت ہوگی اس روزے کو نبھانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے نہ رکھو. ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ کے ہاں راتیں گزارتا ہوں, مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک روحانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طاقت دی ہوئی تھی. اچھا, اس وقت کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی کل انما انا بشر مثلکم, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. کوئی آگے سے آیت بھی پڑھ سکتا تھا جی, قرآن میں آیا تو اے نبی آپ تو کہہ دیں کہ میں بھی انسان ہونے میں جو ہوں تمہاری مثل ہوں. صحابہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام ایز اے اسپیشیز ہماری مثل ہے, مرتبے میں کوالٹیز میں ہماری مثل نہیں ہے. تو سر نبی کے معاملات تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایکم مثلی. مراد یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے, مجھے جو اللہ نے طاقتیں دی وہ تمہیں نہیں دی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یوم وصال سے منع کر دیا کہ آپ اکٹھے 3-4 روزے رکھیں. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے روزہ کھولنا ہے اور پھر اگلی سحری میں نیا روزہ رکھنا ہے. رہا صوم الدہر کا مسئلہ کہ روزانہ کوئی روزہ رکھے, تو یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص صوم الدہر رکھتا ہے گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے. دیکھیں بالکل الٹی ڈاکٹرائن ہے. وہ بندہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے جو روزانہ روزہ رکھتا ہے, کیونکہ اللہ کو یہ روزہ منسوخ جو ہے وہ مقصود نہیں ہے نا. بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی ڈیٹیل, کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر نہیں تھے تو 3 اصحاب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو ملنے کے لیے آئے. تو نبی علیہ السلام تو موجود نہیں تھے, تو انہوں نے پردے میں امہات المومنین سے گفتگو کی اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں, روزانہ رات کو کتنا جاگتے ہیں. کرتے کرتے ان کو اندازہ ہوا کہ نبی علیہ السلام تو بڑی نارمل لائف گزار رہے ہیں. پیغمبر نارمل ہی ہوتا ہے نا, اب نارمل تو پھر صوفیاء ہوتے ہیں یا بابے ہوتے ہیں اور کہانیاں کرانے والے ہوتے ہیں, کیونکہ پیغمبر نے تو رول ماڈل بننا ہے امت کے لیے, تو اس میں اب نارملٹی تو نہیں ہوگی. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی, ہاں نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات نفل پڑھا کروں گا, دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, یہ جھنجھٹ ہی نہیں پالوں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. شام کو نبی علیہ السلام واپس آئے تو شکایت کی گئی کہ جی آپ کے محبین آئے تھے اور وہ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ نیتیں کر کے چلے گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا, آپ نے بلا کے ڈانٹا اور سب سے پہلا جملہ بولا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں, یعنی مجھ سے زیادہ نیک تو نہیں ہو تم, اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں, اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزہ, اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں آپ کو روزانہ روزہ رکھنے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت لگائی گئی نبی علیہ السلام کو. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلوا کے کہا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو روزانہ رات کو جاگتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے. یا رسول اللہ, وہ سمجھ لگے کہ مجھے کوئی نشان حیدر ملنے لگا ہے. آپ نے فرمایا کہ روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. یہ تو بزرگوں کا کام ہے کہ وہ 40 رات تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں. تو کوئی بزرگ تو نہیں ہے, تو انسان ہے, تو مؤمن ہے, یہ تو بزرگوں کا کام ہے. یہ میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی کر رہا ہوں, تبھی آپ کو پتا چلے نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے.
اور امام بخاری نے ان احادیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کرنا مکروہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے 45 سال تک عشاء کے فجر پڑھی, فلاں نے 40 سال تک پڑھی, اور امام بخاری ان حدیثوں سے لکھ رہے ہیں مکروہ. تو آپ ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ وہ بڑے مکروہ کام کر دے رہے ہیں, فضیلت نہ بتایا کریں, ان کا مکروہ ہونا بتایا کریں, کراہت والے کام کیے انہوں نے. تو آپ نے فرمایا روزانہ رات کو جاگے گا آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو تو پوری رات نہ جاگا کر, تھوڑے عرصے کے لیے جاگ, پھر سو جائے کر, نیند پوری کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جائے کر. اور تو روزانہ روزہ رکھتا ہے, تو نبی اسلام فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے نا وہ تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا. تو اگر تو نے روزانہ روزہ رکھنا ہے تو ایسا کر کہ ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن چھوڑ دے. یہ داودی روزے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن چھوڑتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن چھوڑتے تھے. اگر بہت طاقت ہے نا تو یہ رکھ. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مہینے میں 3 تو روزے رکھ لیا کرو, گویا ایسا ہی ہے کہ تم نے ہمیشہ کے روزے رکھ لیے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے, وہ ایسا ہے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. صوم الدہر ہے, وہاں بھی صوم الدہر کے سر اسی وہ والے ہیں, اسی بڑے شعار ہیں. ہم شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں اور ہم صوم الدہر ہم بھی ہیں. یہ تو ایفرٹ کی بات ہے نا, آپ زیادہ ایفرٹ پٹ کر کے جو ثواب کماتے ہیں, ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے, کیونکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کے بعد کہیں چلے گئے, تو جاتے وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور کی جو بیوی ہے نا سیدہ جویریہ, وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کافی دیر بعد, سورج خوب چڑھ گیا تو واپس آئے, تو وہ ابھی تک ادھر بیٹھی ہے. آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے یا رسول اللہ. آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھی ہے اور میں نے 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے ہیں, تجھ سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ کلمات میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں, تجھ سے زیادہ ثواب کما لیے. سر ہم شوال کے 6 روزے رکھ کے رمضان کے بعد پورے سال کے روزے رکھ لیتے ہیں. آپ کو زیادہ شوق ہے آپ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں, وہ آپ 36 رکھ کے کمائیں گے, یہ 6 سے کما لیں گے. اور اگر آپ مہینے میں 8 روزے رکھیں, ہر جمعرات اور سوموار کا, یہ بھی سنت ہے. اور یہاں پہ آپ نبی علیہ السلام تو پوری امت کے لیے رول ماڈل ہے نا, آپ نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بھی فارمولے رکھے ہوئے ہیں ہمیشہ کا روزہ رکھنے کا. تو وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ داودی روزے رکھو. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے وہ قرآن پاک بھی کثرت سے پڑھتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو, مہینے میں 1 قرآن پڑھا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ فرمایا تم اس طرح کرو, پھر 7 دنوں میں 1 قرآن مکمل کر لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں, مشکات میں بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. 7 دن کا آپ نے فرمایا کہ اس میں 1 قرآن مکمل کرو. تو آپ تو فضائل مال میں لکھتے ہیں ایک بزرگ روزانہ 8 قرآن پڑھتے تھے. کہانی وہ 8 قرآن میں نے بتا دیے کیسے پڑھتے تھے, وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سر یہ آپ حدیث بھی سنیں, بڑی اسٹانشنگ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر کہاں سے طاقت اتنی ہو سکتی ہے, یہ تو بزرگوں کا کمال ہی ہو سکتا ہے. یہ اگلا جملہ میں بول رہا ہوں, یار صحابہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 قرآن کون پڑھ, یہ سر مسلم شریف ہے, یہ کہانیاں شریف نہیں ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ 1/3 قرآن کون روزانہ پڑھ سکتا ہے, کس میں طاقت ہوگی. تو آپ فرمائے تم کیا 3 دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے. سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورا قرآن ہے, 1 دفعہ پڑھ لو تو 1/3 قرآن ہے. تو سر یہ جو بابے کہانیاں کراتے رہے آپ کو 8 قرآن والی, تو یہ تو پھر صحابہ سے بھی آگے نکل گئے نا. وہ کوئی نہیں سر 8 قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. مجھے بائی چانس یہاں پہ یاد آیا, تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام فرمایا 7 دنوں میں 1 قرآن پڑھو. یا حد ہے نا, تو ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن فہمی میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور یہ کن کو حضور کہہ رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کو جو عربی جانتے تھے. عربی جاننے والا 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو وہ قرآن فہمی میں سے حصہ نہیں لکھتا. اور جو بابا روزانہ 8 قرآن پڑھے, یا لمون تالمون, یہی پھر پڑھتا ہوئے گا نا. تو یا ہے اس نے ذہن رکھو کہ 24 دفعہ نہ ہو
سورہ اخلاص پڑھتے سن 8 × 24 24 یعنی آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے, ایک قرآن ہے, 24 دفعہ پڑھ لیں تو 8 قرآن ہے. ایہی کرو گے بچوں کے دعا تے کام مکروج ہے اور ہے بھی کوئی نہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے سر. ایک رات میں کون 3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قرآن پاک کوئی مطلب 10 صفحوں کی کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب ہے یہ پڑھنے کے لیے. تو نبی اسلام فرمایا 7 دنوں میں قرآن مکمل کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں منزلیں بن گئی تھی. قرآن پاک میں جو یہ منزلیں ہیں نا 7 منزلیں, یہ صحابہ نے بنائی ہیں تاکہ جو بندہ 7 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے وہ ختم کر لے. تو صوم الدہر سے بات شروع ہوئی تھی. تو صوم الدہر آپ نے بننا ہے تو شوال کے 6 روزے رکھیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یکم شوال کے فوراً بعد رکھ لیں, پورے شوال کے مہینے میں جس وقت مرضی چاہے رکھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی ایک فوراً رکھ لو عید تو بعد, باقی کر لو. اور نہیں سر, شوال میں جس وقت مرضی رکھیں, ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں الفاظ ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 شوال کے رکھے. یہ نہیں ہے خالی کو 6 دن رکھ لے تو صوم الدہر ہو جائے گا, رمضان کے مہینے کے بعد. اور اگر اس سے آگے بڑھنا ہے تو مہینے میں 3 روزے بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ بھی صوم الدہر ہے. بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی ہے, میں بخاری مسلم کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں, نہ, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہوں, ریفرنسز بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 3 روزے جو ہے نا وہ کسی بھی وقت رکھ لیا کرتے تھے. اور سن نسائی میں ہے کہ آپ علیہ السلام عموماً ایام 20 رکھتے تھے, چاند کی 13, 14 اور 15 کو, جب چاند یعنی وہ گول ہو جاتا ہے, ایام 20 یعنی گول چاند کے روزے. تو 3 کام مجھے وصیت کی تھی نبی علیہ السلام نے کہ مہینے میں 3 روزے, اشراق کی نماز روزانہ نفلی نماز ہے, اور تیسرا فرمایا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری رات میں پڑھیں, لیکن اگر آپ اٹھ نہ سکتے ہو تو آپ کے لیے بہتر ہے رات کو پڑھ کے سوئیں. بلکہ میں نے تو وہ سنن دارمی سے وہ حدیث بھی پیش کی ہے, صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے بعد 2 نوافل پڑھ لے تو اگر وہ رات کو نہ بھی اٹھ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے آخری پہر میں اٹھ کے نوافل پڑھنے کا ثواب دے دے گا. تو یہ میں نے ہر چیز میں شارٹ کٹ کٹے ہوئے ہیں, لیکن کولو بنا کے نہیں, احادیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے. فجر سے اشراق تک میرے لیے اعتکاف مسجد میں مشکل ہو گیا تھا علماء کی محبتوں کی وجہ سے. تو میں نے اس کا آسان راستہ وہ صحیح مسلم کی حدیث سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ 3 دفعہ پڑھ لیں, ٹھیک ہو گیا. تو ہر ایک آپ کے پاس الٹرنیٹو موجود ہے. اچھا, پھر عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب مجھے حضور نے نصیحتیں کی نا کہ 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو, روزانہ رکھا کرو, ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لو, جو روزانہ رکھے گا اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں پھر حضور سے ضد کرتا رہا, رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے اور کرنے کی اجازت دیں. اور آپ علیہ السلام مجھے رخصت دیتے جا رہے تھے, نہیں اس کو بھی کام کرو, اس کو بھی کام کرو. کہتے ہیں اس ٹائم تو میں جوش میں مانتا رہا, یعنی نبی علیہ السلام کی بات کی طرف میں نے توجہ نہیں دی. اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ جو چیز تھی وہ ویل کی کہ روزانہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ دیا. اللہ حضور تو کہہ رہے تھے مہینے میں 3 بھی رکھ لو کافی ہے. کہتا ہے لیکن اب میں جب عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچا تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت میں نے کاش نبی علیہ السلام کی اس آسانی سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا. چلے عبداللہ بن عمر بن عاص نے تو نہیں اٹھایا, تو آپ لوگ تو اٹھا سکتے ہیں نا, کہ ہم لوگ یعنی اس چیز کا اہتمام کریں کہ عمل استقامت کے ساتھ کریں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو استقامت کے ساتھ ہو وہ اللہ کو محبوب ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو. یعنی ایک دن بندہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے, اگلے دن 100 دفعہ, اس کی بجائے روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں, صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں, لیکن پھر پڑھے روزانہ, اس کو چھوڑے نا. یہ عمل زیادہ محبوب ہے بجائے بہت زیادہ عمل کریں اور اس میں استقامت نہ ہو. ٹھیک ہو گیا.
तो मेरे भाइयों, सुना आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये ख़ासियत है जो अफ्तारी करने से ना करने के बाद, अफ्तारी ना करने के बाद जो है दूसरा रोज़ा रखते थे। ये सिर्फ नबियों का यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासियत है जो बग़ैर इफ्तार के दूसरा रोज़ा रखते थे। और यहाँ पे ये जो क्लेम कर रहे हैं, एक तो ये झूठ बात बोल रहे हैं कि उनका उम्र जो है 596 साल था, जो मैंने आपको विकिपीडिया से, गूगल से दिखाया कि उनका उम्र जो है 119 साल था। उसके बाद दूसरा ये जो झूठ बोल रहे हैं कि उनको 556 साल का रोज़ा रखे थे, पूरा इतना लंबा रोज़ा, कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, बिल्कुल ये सब झूठ बात है। तो मेरे भाइयों, ये देखिए, हम लोग वो बुजुर्ग के बारे में हुस्न जन रखते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर इन लोगों का है, ये झूठ जो है मंसूब करते हैं उनकी तरफ, क्योंकि ये जो है ये अमल हदीस से टकराती है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ में कोई भी कुछ भी अमल कर ले वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मेरा जो तरीक़ा है उसके अलावा कोई भी कुछ भी अमल करे वो मरदूद है। और जो है हर दिन रोज़ा रखने के बाद जो है वो भी आप सुन चुके हैं। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।